बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सवाल ये पैदा होता है इन सारी डेवलपमेंट्स के बाद जो हमारे सामने आ रही है इमरान खान साहब से मुतल्लिक, क्या पॉपुलैरिटी इंसान को बचा लेती है, किसी लीडर को पनाह दे सकती है? क्या पॉपुलैरिटी पाकिस्तान के इदारों को खौफजदा कर सकती है कि इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर लीडर हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कानून जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जो वो बातें करते हैं जो कानून की गिरफ्त में आते हैं, जो वो इक़दामात करते हैं, क्या उनसे सिर्फ़ इसलिए वो बच सकते हैं कानून से, अदालतों से, अदारों से कि वो पॉपुलर लीडर हैं? मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा, इस पर हर बंदे का अपना ख्याल हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं वो उसका खमियाजा इमरान खान साहब को कानून की सूरत में, या कानून ने जब अपना रास्ता लेना है वो इमरान खान साहब को वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इसको अगर कोई कहे कि जी कि इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो दुरुस्त बात होगी या ये इल्ज़ाम दुरुस्त होगा, क्योंकि जितना मौका इमरान खान साहब को मिला है सुधरने का, जितना मौका इमरान खान साहब को मिला है रजू करने का, जितना टाइम इमरान खान साहब को दिया गया है कि अभी भी सोच लें, अभी भी डुलिया बेरंदा कुछ नहीं बिगड़या, खान साहब उतना ही अपनी हद से बाहर आए हैं। तो दो ख़बरें हैं, बल्कि तीसरी तो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ख़बरें दो हैं कि जो दोनों इमरान खान साहब की तरफ जा रही हैं कि वो किस तरह कानून के शिकंजे में या नरगे में आ रहे हैं, और सुस्ती का जो टाइम मिला है या जो सुस्ती हमें लगती है, और वो जो लंदन में भी ये नवाज शरीफ साहब ने भी महसूस की, और फिर पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको खरी खरी सुनाई भी गई, और ये भी कहा गया कि जी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अगर आपको चक्कर देगी कि जी के गद्दारी का तमगा हम इमरान खान साहब के गले में डाल देते हैं, तो वो तमगा हमें कबूल नहीं है, कम अज़ कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और जो तरीका है वही तरीका इख्तियार करें जो बनता है, जिसमें इमरान खान साहब की बचत कोई नहीं है। और वो क्या है, वो मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि वो फ़ॉरेन फंडिंग केस है। तो फ़ॉरेन फंडिंग केस है या तोशाखाना रेफरेंस है, वो अहलियत का मामला या 62-63 की जो तलवार है वो इमरान खान साहब के सर के ऊपर लटक रही है। तो उससे मुतल्लिक ख़बर है कि वो डिले क्यों है। तो ये सालिह जाफ़र साहब की भी स्टोरी थी 2 दिन पहले, हमने आपस में उसका ज़िक्र नहीं किया। सालिह जाफ़र साहब ने लिखा था कि जी, और एट्रीब्यूट किया था कि उनकी बात हुई है वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उनको ये एडमिट किया है उनके सामने कि जी के हम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, FIA अपना काम कर रहा है, और ना काबिले तरदीद और ना काबिले वो उसको क्या कहते हैं कि जो जुठलाए नहीं जा सकते, जिनसे पीछा नहीं छुड़ा सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका जवाब नहीं दे सकेगी, वो वाले शवाहिद हम इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, वो ऑपरेटर्स जो हैं उनके या जिनके नाम के वो अकाउंट्स हैं उनके साथ इंक्वायरी चल रही है। तो बड़े छान फटक करके हम तमाम बैंक अकाउंट्स देख रहे हैं, और इसका उन्होंने बताया कि इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो ही हम ये वाला काम करेंगे तो FIA इनके अकाउंट सीज़ करेगी, और आइन के आर्टिकल 17 के तहत फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वो फिर वो होता है कि डिक्लेरेशन जारी करना होता है और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करना होता है, वो एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर अंदर उस डिक्लेरेशन के ऊपर जो गवर्नमेंट जारी करती है, वो डिक्लेरेशन ज़रा टेक्निकल होता है। जो टाइम थोड़ा सा लगा वो हमें ये लगता है कि जी अदारे ढील दे रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर रही है। तो ये ख़बर है, इससे यानी कि जो गवर्नमेंट है उनका नुक्ता नज़र आप कह लें, या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या वो उनकी जो मर्ज़ी है वो ये है कि केस वीक ना हो किसी भी साइड से, मजबूत हाथों के साथ जो प्रोसिक्यूशन है वो केस बनाए, और ऐसा केस हो जो कन्विक्ट कर दे, यानी अदालत जो है वो प्रोसिक्यूशन के हक़ में फ़ैसला दे। तो कच्ची नहीं खेलनी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। तो वो वाला मामला चल रहा है। दूसरा, एक आपको याद होगा कि एक टेलीफोन कॉल पकड़ी गई थी, और वो टेलीफोन जो कॉल पकड़ी गई थी वो टेलीफोन कॉल उन्होंने ही पकड़ी जिन्होंने टेलीफोन टैप किया करते हैं। और लोग बड़े एतराज़ उठा रहे हैं इमरान खान साहब की मोहब्बत में, पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी भी अदालतों के ऊपर, अदारों के ऊपर, मतलब पहले अब सवाल तो फिर बड़े पैदा होते हैं ना। एक सहाफ़ी ने कहा कि जी के
فون ٹیلی فون انہوں نے ٹیپ کیے جو ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا جی، وہ جب عمران خان صاحب کو بلا کے بتاتے تھے کہ یہ نواز شریف کے خلاف کرپشن ہے، یہ ثبوت ہیں، یہ زرداری صاحب کے خلاف کرپشن کے ثبوت ہیں، تب تو کسی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو باتیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ 2011 میں یہ جو 10 میں 11 میں جو اکتوبر میں جو جلسے ہوئے عمران خان صاحب کے، وہ کس طرح مینج کیے گئے تھے، کس طرح مینوپولیٹ کیے گئے تھے۔ پھر جب 2014 کا جب دھرنا ہوا تھا، اس دھرنے کے پیچھے کی کہانی کیا تھی، اس پر تو کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب جب پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ یار کہ ہم پورے ہو گئے، مطلب یہ کہ ہمارے رانجھے راضی ہو گئے، اب ہماری کوئی چاہ نہیں رہی اس طرح کے کام کرنے کی، ہم رج گئے ہیں، تو ہم نے پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، تو ہم ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور خان صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جو میں آرمی چیف نہیں لگاؤں گا وہ غدار ہوگا، اور کہہ رہے ہیں کہ جی تگڑا آرمی چیف جب یہ اس لیے نہیں لگائیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ اپنی صوابدیدی اختیار استعمال کرے گی نا۔ خان صاحب کو تو نہیں کہے گی آ کے، یا وہ مودی کو تو نہیں کہے گی کہ آؤ جی ساڈا آرمی چیف اپوائنٹ کر دیو، سمپل سی بات ہے۔ تو جو وزیر اعظم ہوگا وہ اپنے دماغ استعمال کرے گا، مشورہ اگر کرنا ہے اس نے کسی کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، کر لے گا، تو انہوں نے ہی لگانا ہے سر، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ یہ تگڑا آرمی چیف نہیں لگائیں گے، بھائی وہ تگڑا ہوگا، کمزور ہوگا، وہ انہوں نے لگانا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی پوری سیاست اس کے اوپر چل رہی تھی کہ وہ نومبر سے پہلے الیکشن جو ہیں وہ آ جائیں، نومبر سے پہلے انتخابات ہوں، نہ صرف انتخابات ہوں بلکہ وہ اتنا ڈرا دیں۔ عمران خان صاحب کی ساری سیاست ڈرانے دمکانے کے اوپر ہے یا دباؤ میں لانے کے اوپر ہے، بلیک میلنگ کی پالیٹکس وہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی اتنا بلیک میل کر دیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اتنا بلیک میل کر دیں کہ وہ نومبر سے پہلے الیکشن بھی کروائیں، پھر وہ الیکشن جتوائیں بھی عمران خان صاحب کو، پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، پھر عمران خان صاحب اپنا آرمی چیف لگائیں۔ تو سر ٹاڈے کو میرا مطلب ہے کسی نے کوئی لے کے کھادا ہوا ہے، جس کو پنجابی میں تو بڑی خوفناک بات کرتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں کی جا سکتی۔ تو میں سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹاڈے کو لے کے کسی نے کھادا ہوا ہے کہ مطلب گھر تک چھڈن جان تن کیوں؟ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ مطلب کیا آپ کو سرخاب کے پر لگے ہیں، آپ اپنی کچھ میں ایٹم بم لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یا آپ میرا مطلب ہے جب ڈکار مارتے ہیں تو وہ تابکاری شوائیں وہاں سے نکلتی ہیں اور اگلا بندہ بھسم ہو جاتا ہے، یا آپ کی بیگم کے جو موکلان ہے وہ بندے کو ساڑ کے سوا کر دیتے ہیں؟ کیوں؟ آپ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو اتنی باتیں منوا رہے ہوں، چوپڑیاں نہ لے دو سارے کوئی نہیں دینا، یہ نہیں ممکن۔ آپ کو پتہ نہیں وہ کس دور کے گجے ہوئے ہیں، گجی لومڑی ہے جی، وہ دور اور تھا، وہ دور تھا کہ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ یار ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں سے جان چھڑائیں، یہ کوئی ضرورت سے زیادہ سیانے ہو گئے ہیں، یہ ضرورت سے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے ہماری ٹوٹ ٹپا جو ہے وہ ہماری شویں وہ فرق کرا دی ہے۔ اگر یہ مسلسل مزید اقتدار میں رہے تو یہ تو آئین اور قانون کی بات کریں گے، یہ تو آگے سے آنکھیں نکالا کریں گے۔ اتنے انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیاں نہیں چاہیے، جو ادارے بن جائیں۔ تو وہ عمل کو روکنا تھا، قسمت سے آپ موجود تھے، اور آپ جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ اس گھوڑے کو آزماتے ہیں، وہ گھوڑے کو آزمایا، گھوڑا نالائق نکل آیا۔ تو آپ کی وہ آپ کا خوف نہیں تھا، وہ مجبوری تھی۔ یہ جو سیاست میں یہ جو اس طرح کی سودے بازیاں ہوتی ہیں، یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں اتحاد ہوتے ہیں یا جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں، یہ تو سر وہ سودا ہوتا ہے نقد و نقد، مفاد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو کیا مفاد ہے؟ مطلب آپ کی نالائکی کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کوئی اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کر رہا۔ تو اب آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح کی کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے، کوئی اس طرح کے آپ کے پاس جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ انسٹرومنٹ آف وہ کیا کہتے ہیں بارگیننگ چپ جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے جس کے اوپر آپ جو ہے اپنی شرائط کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے جو پاور پالیٹکس کے کھلاڑی ہیں ان کو آپ اپنی شرائط کے اوپر مجبور کر سکیں۔ سر کس سے نہیں مننی؟ تو لہٰذا
ان کا یہ تھا کہ میں ڈراؤں گا، میں دھمکاؤں گا، میرے پاس عوام کی طاقت ہے، عوام جاگ گئے ہیں، عوام کا سلاب آ جائے گا تو جناب وہ جرنیل جو ہے وہ ڈر کے اندر دوڑ جائیں گے، فوج جو ہے وہ ڈر کے اندر کنڈیاں چڑھا لے گی، اور جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ تو ویسے ہی میری فین ہے، اور ان کی فیملیوں والے بھی میرے فین ہیں، میرے حق میں سب کچھ ہوگا۔ سر کچھ نہیں ہونا، کدو ہونا سر، وہ ہو گیا جو ہونا تھا۔ تو وہ جو آپ نے ڈرانے کی کوشش کی تھی وہ نہیں ڈرایا جا سکا، اگلے نہیں ڈرے سائیں۔ تو یہ کل آج کا فیصلہ بھی دیکھ لیں، اور پھر جو فیصلے مزید ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ تو گھیرا تنگ ہوگا، قانون نے راستہ اپنا بنانا ہے۔ یا تو ہوتا نا کہ آپ مجبوری ہوتے عمران خان صاحب، مجبوری تو آپ ہیں نہیں، تو لہٰذا یہ اندازے کی غلطی اور خوش فہمی، یہ دو چیزوں کی مار پڑی آپ کو، اور رج کے نالائق، یہ سونے پہ سہاگا۔ تو اب وہ خبریں یہ بھی ہیں کہ شوکت ترین صاحب بننے والی بھی جو کیسٹ وہ ٹیپ ہوئی تھی، وہ جو ایجنسیوں نے ٹیپ کی تھی، وہ اب اس کے بنیاد کے اوپر بھی کیس ہونے جا رہا ہے۔ اور انویسٹیگیشن یہ بتاتی ہے کہ شوکت ترین صاحب نے جو بھی وہ کھچ ماری تھی، جو بھی وہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کو برباد کر دیں، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں، کوئی گل نہیں، خان صاحب بچنے چاہیے، تو وہ شوکت ترین صاحب کے خلاف اور اسی سے جڑا ہوا معاملہ جو ہے وہ یعنی کہ شریک ملزم ہوں گے عمران خان صاحب، تو وہ بھی پرچہ درج ہوگا، قانونی ٹیم اس کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ تو ہو گیا دو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، دو انتظامی ڈیولپمنٹس۔ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اس کو تکا بچ سکتا ہے۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جو ان کو جو کالی میں جو کچھ کر رہے ہیں نا، کہ وہ پنجاب کے ایک ضلع کو ایک ڈویژن، گجرات کو ڈویژن بنا دی، اور جتنے جٹ سارے ہیں وہ جٹوں کی اکثریت کے جو اضلاع ہیں اس میں شامل کر رہی ہے تاکہ اگلا الیکشن ان کا سیدھا ہو جائے۔ تو وہ سر اگلی جو گورنمنٹ آئے گی وہ آپ کی یہ چلاکی سمجھ چکی ہے، وہ فارغ کر دے گی۔ تو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت کے خلاف سارے نمبر پورے ہو چکے ہیں۔ وہ 2-3 ہفتے پہلے وہ کچھ 5 بندے تھے، تینوں کے اوپر کام ہو رہا تھا، 8 سے 10 بندے چاہیے ٹوٹل مل ملا کے، تو وہ کچھ ادھر سے بھی توڑے جائیں گے، کچھ ادھر سے بھی لیے جائیں گے، تو وہ جناب کام جو ہے وہ تیار پڑا ہوا ہے۔ میں سادہ الفاظ میں یہ والی بات کر رہا ہوں، اور اب اگلی باری کس کو ملتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اتنے حوصلے ہمارے ہیں نہیں، تو وہ جو کیا نام تھا ان کا، حمزہ شہباز صاحب، انہی کے آئے گا سر کے اوپر وہ والا جو ہوتا ہے ہما بیٹھے گا۔ تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ جو بندے توڑے جا رہے ہیں، جو کیونکہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، کاف لیگ والے جو ہیں وہ کسی کی اور کی چلنی ہے، کسی اور کی رکنی ہے۔ چودھری شجاعت صاحب اور جو پرویز الہی صاحب کے درمیان جو سیاسی چپکلش ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں نے تو بتا دی ہے بات کہ وہ تو پارٹی مطلب جو ریفرنس بھیجیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا ان کے خلاف۔ تو یہ ذرا ٹیکنیکل معاملہ ہے، اس ٹیکنیکل معاملے سے بچنے کے لیے پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کے درمیان جو ہے وہ کوشش کروانے کی، صلح کروانے کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں۔ آخری واردات آج جو ہے وہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے شیخ رشید صاحب نے کہی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ سمیل کر رہے ہیں کہ پائن گڑبڑ ہے، اور یہ خبریں تقریباً 2 ہفتے پہلے سے آ رہی ہیں، یہ ہم بھی بات کر چکے ہیں آپس میں کہ پنجاب کی حکومت جو ہے، کیونکہ معاملہ چل نہیں سکتا اگر عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی ڈیفیوز کرنا ہے، کیونکہ وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ میں اتنا خطرناک خونخوار اور پتہ نہیں وہ کارنر ٹائیگر ہو جاؤں گا کہ میرا وار نہیں آپ سہ سکیں گے، خون خرابہ میں کر دوں گا۔ اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب کی انتظامیہ ان کے پاس ہے، تو وہ یہاں سے اٹھیں گے، اپنا ایک جلوس لے کے جائیں گے ادھر KPK سے لے کے آئیں گے لوگوں کو، اور اسلام آباد کو جیم کر دیں گے، اسلام آباد کا محاصرہ کر لیں گے۔ اور وہ جو 25 کلومیٹر کے اوپر، یار یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم کو کہیں کہ وہ 25 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے۔ سر وفاق کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، تو یہ 18ویں ترمیم کے خلاف مقدمے بنانے کی کوشش نہ کریں۔ تو عمران خان صاحب کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، ان کی ذات، آج عدالت بھی کہہ رہی تھی کہ مطلب سب کچھ خان صاحب ہی ہے، ہر چیز داؤ پر لگا رہے ہیں۔ تو سر یہ چیزیں کوئی ادارہ افورڈ نہیں کرتا، کوئی ریاست افورڈ نہیں کرتی، تو لہٰذا اگر کہیں پر کوئی جوڑ توڑ ہو رہی ہے تو اس جوڑ توڑ سے جو لوگ
ہیلپ فل ہو سکتے ہیں وہ ہیلپ نہ بھی کریں تو کم از کم وہ رکاوٹ کوئی نہیں ڈالیں گے. یہ میں پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جوڑ توڑ سیاسی جاری ہے اور کافی ساری کامیابی حاصل ہو چکی ہے اور چاہنے والے یہ چاہ رہے ہیں کہ نمبر اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے. کسی بھی وقت آنے والے دنوں میں یہ ہفتے مہینے کی بات ہے عمران خان صاحب کا مکو پنجاب سے ٹھپ دیا جائے گا. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پاگلوں کی طرح گلیوں میں جو ہیں وہ دیوانہ وار آپ کو پھرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میرے نال بڑی کی، کیونکہ وہ غلط چناؤ کر چکے ہیں، غلط لائن کے اوپر چل چکے ہیں. حالانکہ بڑے سمجھدار تھے. اگر ان کو باجوہ صاحب نے فون کر کے کہہ بھی دیا تھا کہ یار کہ اپنی مرضی کرو، تو پھر بھی ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک بندہ اداروں کے خلاف چل رہا ہے تو ادارے جو ہیں وہ ان کو، میرا مطلب ہے کہ کوئی ان کے اندر سے، اداروں کے اندر سے اس کے لیے کوئی ٹھنڈی آہ تو نہیں نکلے گی نا، جس کو ہم کہتے ہیں نا آندرا ٹھنڈیاں دی نا ہون گیاں. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اندازے کی غلطی کی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ پنجاب کی، میں پولیٹیکلی لاجیکل بات کر رہا ہوں، سیاسی جو منطق ہے وہ یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ تماشے کرتے پھریں، مطلب وہ باندری کی طرح سوری ٹو سے وہ گھگری ڈال کے وہ ڈانس کرتے پھریں اور اداروں کو وہ جناب لتاڑتے پھریں، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جناب کہ وہ کہیں گے کہ یہ جو 6 سینئر جرنیل ہیں یہ جناب ان میں سے کوئی بھی محب وطن نہیں ہے. تو وہ 6 سینئر جرنیل صبح درخواست لے کے عمران خان صاحب کے بنی گالا گھر پہنچے ہوں گے، لین بڑھا کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ جی ٹھپا لاؤ کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان کے وفادار ہیں، محب وطن ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ حرکتیں برداشت نہیں ہیں، قابل برداشت نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں کرتی. اور ایسے شخص کو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ نہیں دیا جا سکتا، یہ اس کے پاس نہیں رہے گا. میں یہ سیاسی منطق کے اوپر آپ کو بات یہ والی آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں. پولیٹیکلی عمران خان صاحب کا جو گرفت ہے یا جو صوبہ ہے پنجاب، وہ پولیٹیکلی ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے. اب صرف سیرمنی ہونی باقی ہے، آج نہیں تو کل یہ ہو جائے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.